शादी के तीसरे दिन फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी बिस्तर पर नहीं थी। यकीनन वो नमाज पढ़ रही होगी। मैं भी नमाज के लिए उठा, वज़ू के लिए गया तो बीवी हाथ बुलंद किए मेरा नाम लेकर बद्दुआएं दे रही थी। मैं हैरान रह गया। आगे बढ़कर जल्दी से वजह दरियाफ्त की तो उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया और फौरन उसे तलाक दे दी। मैं अपनी बीवी को यकटक देख रहा था। आज हमारी शादी का दूसरा दिन था, लेकिन इसका रवैया साफ बता रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। मेरी अम्मी के पास बैठी वो काफ़ी उदास लग रही थी। मेरी अम्मी ने बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरा था और उसे देखते हुए बोली, बहू कोई बात है बेटा? आपको आपके घर वाले याद आ रहे हैं? आप इतनी उदास क्यों हैं? वो फ़ौरन जैसे होश की दुनिया में लौटी थी और मेरी अम्मी को देखते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगा? वो फ़ौरन बोले, सुबह से मैं देख रही हूँ, आप ना किसी से बात कर रही हैं ना ही कुछ बोल रही हैं, बस खामोश खामोश हैं। शादी वाले दिन आप बहुत चहक रही थी। बारात के वक्त मेरे ससुराल वाले सब यही बोल रहे थे कि दुल्हन बहुत शौक चंचल है। मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मेरे घर में रौनक हो जाएगी। लेकिन आज शादी का दूसरा दिन है, आपकी एक खिलखिलाहट भी हमने नहीं सुनी। क्या बात है बेटा? मैं माँ हूँ आपकी, आप मुझे अपनी तकलीफ बता सकते हैं। जबकि मेरी बीवी ने घबराई हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा था और सर झुकाए बोली, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी ही हूँ। मेरी अम्मी फ़ौरन बोली, मैं लोगों को पहचानने का हुनर रखती हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था, तुम मुझे इसीलिए अपने बेटे के लिए पसंद आई थी कि तुम बहुत ही चंचल मजाज की हो। लेकिन अचानक से इतना खामोश हो जाना, कुछ तो बात है। मुझे बताओ, अगर घर वाले याद आ रहे हैं तो हम चलते हैं, मुलाकात करके आते हैं। इसी बहाने तुम्हारी वालदा से भी थोड़ी बातचीत हो जाएगी। शादी के दौरान हम बस कामों में ही लगे रहे थे। जबकि मेरी बीवी फ़ौरन ही मेरी माँ की जानब देखते हुए बोली, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मुझे अभी अम्मी के घर नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं थोड़ा थक गई हूँ, क्या मैं आराम कर लूँ अम्मी? जबकि मेरी माँ ने एक परेशान निगाह मुझ पर डाली थी, मगर सर हाँ में हिलाकर बोले, अच्छा जाओ आराम कर लो, मैं थोड़ी देर तुम्हारे शोहर से बातें कर लेती हूँ। जबकि मेरी बीवी फ़ौरन कमरे में चली गई थी। उसका अंदाज़ भागने जैसा था। ऐसा लगता था अम्मी की आखिरी बात उसे खौफज़दा कर चुकी है। उसने ऐसा बर्ताव क्यों किया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कमरे में जैसे ही दाखिल हुई, मेरी अम्मी मुझे देखते हुए बोली, क्या बात है साकिब? तुम्हारी बीवी इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है? सब खैरियत है ना? तुमने उसे कुछ बोला तो नहीं है? मैंने फ़ौरन ही सर नफ़ी में हिलाया था और उन्हें देखते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, शायद हमें गलतफ़हमी हुई है। ये शुरू से ही मिजाज की ऐसी है, आप ज़्यादा सोचिए मत। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने दवाइयाँ ली हैं? मैंने बात का रुख तब्दील करने की कोशिश की थी, जबकि मेरी अम्मी बोली, नहीं साकब, मैं लोगों का चेहरा देखकर उनके दिल का हाल समझ जाती हूँ। तुम्हारी बीवी किसी परेशानी में है, कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर टेंशन में मुब्तला कर रही है। तुम दोनों की शादी को आज दूसरा दिन है, बेहतर है तुम अपनी बीवी से बातचीत करो, उससे वजह पूछो, आखिर ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों है? कल भी पूरा दिन मेहमानों के दरमियान इसने कोई बात नहीं की। तुम्हारी खाला वगैरह भी मुझसे शिकायत करके गई हैं, आपकी बहू काफ़ी बदतहजीब है, सब सवाल कर रहे हैं तो जवाब तक नहीं दे रही, किस बात का गुरूर है? अगर ऐसा ही रहा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। हमारा भरा ख़ानदान है, इसका ये रद्द-ए-अमल हमें तब्दील करना होगा। सब यही समझ रहे हैं, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर सबके साथ ये इसी तरह रहेगी तो आगे जाकर हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरी बातें समझ रहे हो ना? उनकी बात सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था और धीमी आवाज़ में बोला, अच्छा मैं जाता हूँ, पूछ कर आता हूँ क्या बात है। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अगर ये ख़ानदान के लोगों के साथ इस तरह बर्ताव कर रही है तो अभी ही हमें कोई कदम उठा लेना चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मुझे अम्मी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था।
میں نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہے ساس اور بہو کی کبھی نہیں بنتی، بہو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، ساس کو اس کی کوئی نہ کوئی بات بری لگ ہی جاتی ہے۔ اسی لیے فی الحال میں اپنی بیوی کو سمجھانا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ شادی کی رات بھی اس نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت بھی دے دی تھی۔ اکثر لڑکیاں گھبرا جاتی ہیں مگر وہ بالکل نہیں گھبرائی تھی۔ میں تھوڑا حیران بھی ہوا تھا لیکن میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ شاید وہ مجھے بطور شوہر قبول کر گئی تھی، لیکن اگلی صبح سے اس کا رویہ جتنا عجیب ہو رہا تھا میں اتنا ہی پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ میں سیدھا کمرے میں آیا تھا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، بالکل اس انداز سے میں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کمرے میں آیا ہوں۔ میں نے ذرا بھی آہٹ نہیں ہونے دی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے نماز ادا کر لی تھی اور پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے بیٹھی گئی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے اس کی روشن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی معصوم فرشتہ میری زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہے پروردگار، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن تیرے حکم کے خلاف نہیں کی، تو نے حکم دیا ہے عورت پردے میں رہے گی، میں نے پردے میں رہنا شروع کر دیا۔ تو نے حکم دیا عورت غیر مردوں کے سامنے نہیں آئے گی، میں نے وہ حکم بھی تسلیم کیا۔ تو نے حکم دیا مسلمان ہونے کے بعد مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نے اس حکم کو بھی مانا۔ پھر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری دوسری زندگی جب شروع ہوئی تو نے مجھے ایک ایسی زندگی کیوں دی؟ میں نے تجھ سے کتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی، اے میرے مالک، تو نے میری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کیا؟ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی جو تو میرے ساتھ ایسا کر گیا؟ اے اللہ، میں بہت پریشان ہوں، مجھے نجات دے دے، مجھے نہیں رہنا ایسی زندگی میں، مجھے اپنے پاس بلا لے یا مجھے دور کر دے۔ میری مالک، میں ایسے غموں کے درمیان نہیں جی سکتی، میں نے سب کیا ہے، میں اب ناانصافی برداشت نہیں کروں گی، مجھے میرے صبر کا پھل چاہیے۔ ایسے کیسے آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں میں رونے لگی تھی، جبکہ میں بالکل سناٹے میں آ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جملے اس نے مجھ سے کہے ہوں۔ کیا میں اس کی زندگی میں کسی عذاب کی مان داخل ہوا تھا؟ کیا میں اس کی زندگی میں کوئی ناانصافی تھا؟ دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے، لیکن میں بالکل خاموش رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس لڑکی کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ دل ہی دل میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کے نزدیک زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میری آہٹ محسوس کرتے ہی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، کیا ہوا؟ آپ کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ ماہم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میری آواز سن کر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ میں ایک بار پھر بولا، اگر گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اور آپ چلتے ہیں، امی کو نہیں لے کر جاؤں گا، لیکن آپ اس طرح روئیں مت کہ آپ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں پہلے کوئی تھا جو آپ کو ملا نہیں، اسی لیے آپ میرے ساتھ شادی کر کے غم منا رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ کپکپاتے ہونٹوں سے بولی، ہر مرد کے دماغ میں یہی خیال کیوں آتا ہے؟ کیا میں نے آپ سے ایسا کوئی سوال کیا ہے جو آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا، نہیں ماہم، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا آپ پر، میں صرف سوال کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات آپ کی زندگی میں پیش آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل بھی نکالیں گے۔ آپ میری شریک حیات ہیں، میری زندگی کی ہم سفر، ہم دونوں نے زندگی کو ایک ساتھ آگے بڑھ کر گزارنا ہے۔ ابھی ہماری اولاد ہونی ہے، ہمیں ان کا مستقبل سنوارنا ہے، اپنے گھر کو سنوارنا ہے۔ اگر آپ اس طرح روئیں گی تو میں سب چیزیں کیسے سنبھالوں گا؟ آج شادی کا دوسرا دن ہے اور آپ اس طرح رو رہے ہیں جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ مجھے پلیز آپ بتائیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔
میری والدہ بھی آپ کے اس رد عمل سے پریشان ہے۔ ہماری شادی لو میرج نہیں ہوئی، ہم ایک ارینج میرج جوڑا ہے۔ کم از کم مجھے آپ کی ہر تکلیف کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ لو میرج ہوتی، کم از کم مجھے آپ کے رونے کی وجہ معلوم ہوتی، لیکن مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ابھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو جاننا ہے، لیکن آپ مجھ سے کافی بیزار نظر آ رہی ہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی جھلکنے لگی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور جے نماز لپیٹتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کمرے میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں آپ کی والدہ کے پاس جا رہی ہوں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس کا بازو تھام کر بولا، میری امی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جائیں گی، ان کو یہ رونا دھونا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، ایک لڑکی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دینا آسان بات نہیں ہوتی۔ میں پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ میرا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ اس کا انداز مجھے نہ جانے کیوں کچھ غلط سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حالانکہ میں ایسا نہیں تھا اور نہ ہی میں ایسا چاہتا تھا۔ میں اس لڑکی کی بہت عزت کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح کا رویہ وہ پیدا کر رہی تھی، اس بات کی صاف صاف نشاندہی تھی، اسے میری زندگی میں زبردستی شامل کیا گیا ہے۔ میں کچھ دیر کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اس طرح میرے ساتھ کیوں کر رہی ہے۔ مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میری یہی خواہش تھی کہ میری بیوی مجھ سے بہت پیار کرے۔ میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ایک شریف انسان تھا جس نے زندگی میں یہی سوچ کر کبھی ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے تھے کہ اپنی بیوی کو دنیا بھر کی چاہت دوں گا، کسی غیر لڑکی پر اپنی چاہت برباد نہیں کروں گا۔ لیکن میری بیوی ہی مجھ سے ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے مجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد میری امی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں فوراً زمین سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ زمین پر کیوں بیٹھے ہو؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولا، کیا ہوا، آپ کچھ کہنے آئی ہیں؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولے، تمہاری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کو کتنی بار سمجھا دیا کہ اب وہ کھیر میں ہاتھ نہیں ڈال سکتی، یہ درست نہیں ہوتا، کم از کم ایک ہفتہ گزرنے دو، پھر گھر کی ذمہ داری سنبھال لینا، مگر وہ سن ہی نہیں رہی ہے۔ میں امی کی بات سن کر بولا، رہنے دے، جو کر رہی ہے کرنے دے، اس کا دماغ کچھ زیادہ چل رہا ہے، شاید ہمارے گھر میں صحیح سے کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہی، اسے تھوڑا وقت دے، جو کرنا چاہ رہی ہے کرنے دے۔ جبکہ میری امی ناراض لہجے میں بولی، ایسے نہیں ہوتا، تم بات کرو، اسے روکو، میں پورا اہتمام کروں گی، اپنی بہنوں کو بلاؤں گی، تمہارے باپ کی بہنوں کو بلاؤں گی، سب مہمان اکٹھا ہوں گے، اس کے بعد میں اس سے کھیر بنواؤں گی، ایسے کیسے وہ کچن میں کام کر سکتی ہے؟ میں زیادہ بولوں گی تو اسے برا لگ جائے گا، لیکن نئی نویلی دلہن سے ہے، بات کرو۔ جبکہ میں اب عجیب محسوس کر رہا تھا۔ مجھے امی کا رویہ بھی کچھ خاص پسند نہیں آ رہا تھا۔ بلا وجہ وہ اس کی معاملات میں مداخلت کر رہی تھی۔ جو انسان آپ کو نہیں سمجھے، آپ بھی اس سے زیادہ منہ نہ لگائیں۔ میری زندگی کا یہی اصول تھا۔ میں چپ چاپ کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچن میں داخل ہوا تو وہ خاموشی سے برتن دھو رہی تھی، جبکہ ملازمہ بھی دور کھڑی پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پلیٹ اٹھا کر دھلے ہوئے برتنوں کے ساتھ رکھتی۔ میں نے اسی پل اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، چھوڑ دو اسے ماہم، بس بہت ہو گیا۔ اگر آپ کو یہاں آج نہیں رہنا تو میں آپ کو آپ کی امی کے گھر چھوڑ آتا ہوں، لیکن اس طرح آپ میرے گھر میں تماشا نہیں کر سکتی۔ سب دیکھ رہے ہیں، ملازمین پریشان ہیں، میری امی پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ کو جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ اصول ہیں، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ ان اصولوں کی پاسداری کریں۔ وہ اس گھر کی بڑی ہیں، ہم سب سے زیادہ وہ جانتی ہیں، آپ کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ جبکہ وہ فوراً ہی برتن چھوڑ کر سہم کر دور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود خوف نے مجھے یکدم شرمندہ کر دیا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی میں اپنی بیوی کو اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن اس نے خود مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو اشارے سے باہر جانے کا حکم دیا تھا۔ ملازمہ کے جاتے ہی میں اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ماہم، آپ کیا چاہ رہی ہیں؟
प्लीज़ आप मुझे बता दें। आपका ये रवैया ना मुझे समझ आ रहा है और मेरी ना ही मेरी माँ को। मेरी अम्मी आपको बहुत चाहत से लेकर आई हैं। अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगी तो ये घर आपके लिए नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए बहुत अहम है। जबकि वो सर झुकाए बोली, मैं तो आपकी अम्मी को खुश ही करना चाह रही थी। अगर वो इसमें खुश नहीं है तो मैं कुछ नहीं करती। मैं बाहर खामोशी से बैठ जाती हूँ। ये कहकर वो किचन से जाने लगी तो मैंने उसके दोनों बाजुओं को थाम कर उसे दीवार के साथ लगा लिया था। जबकि वो चीखना शुरू हो गई थी, प्लीज़ मुझे मारना मत, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहना शुरू हो गए थे। जबकि मैं फौरन घबरा कर 2 कदम पीछे हुआ था, उसे देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हैं आप, मैं क्यों मारूंगा आपको। वो बोली, आपने मुझे पकड़ा है, आप मुझे मारेंगे, ऐसा ही होता है। जबकि मैं हैरान हो गया, हैरान होकर बोला, आप खुद से ये सब क्यों सोच रही हैं, मैं आपको क्यों मारूंगा। आज आपकी शादी का दूसरा दिन है, आप हंसें बोलें सबसे बातचीत करें, लेकिन आप इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हैं। जब अचानक इसने अपने कानों पर हाथ रखे थे और चीखती हुई ज़मीन पर बैठ गई थी, नहीं मुझ पर मत चलाइए, मुझे मत मारिए, प्लीज़ मेरे साथ कुछ बुरा मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना। ये कहते ही वो हिचकियों से रोना शुरू हो गई थी। इसकी आवाज़ें सुनकर मेरी अम्मी, घर की मुलाजमा सब आ गए थे। मेरी अम्मी मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ है, बहू को तुमने मारा है। उसे झपके में सर नफ़ी में हिलाता हुआ बोला, अम्मी मैं क्यों मारूंगा, पता नहीं क्या हो गया है, मैं सिर्फ उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। ये खुद से ही बातें सोची जा रही हैं। जब अचानक मेरी बीवी खड़ी हुई थी और मेरी माँ के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई थी। मेरे हाथ पाँव ठंडे पड़ना शुरू हो चुके थे। वो लड़की मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। मेरी अम्मी मुझे इशारे से खामोश रहने का बोलकर उसे अपने साथ ले गई थी। मेरी वालदा बहुत समझदार खातून है। इन्हें मेरे बारे में भी एक एक बात मालूम है कि मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी तरबियत कैसी हुई है, मेरा मजाज कैसा है। मेरी माँ हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। यही वजह थी कि मेरी बीवी के इस रद्द-ए-अमल के बावजूद उन्होंने मुझ पर शक नहीं किया था। मैंने चंद में खड़े होकर किचन में गहरी गहरी सांस ली थी। ये कैसी मुसीबत मेरे सर आई थी। मैंने तय कर लिया था, अगर ये लड़की इसी तरीके से बर्ताव करती रही तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। इंसान की एक ही ज़िंदगी होती है, मैं अपनी ज़िंदगी को किसी कीमत पर भी मुश्किल में नहीं डालूँगा। हर शख्स शादी अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून करने के लिए करता है। मैं अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरीके से बेसुकून नहीं करूँगा। मैं किचन से बाहर आया तो वो अम्मी के साथ बैठी न जाने कौन से राज़ो न्याज़ कर रही थी कि मुझे देखते ही बिल्कुल खामोश हो गई थी। जबकि मेरी माँ के तासरात साफ बता रहे थे कि उनका दिमाग ये लड़की ख़राब कर चुकी है। मैं कुछ कहता इससे पहले ही मेरी अम्मी मुझे देखते हुए बोली, साकिब तुम अपने दोस्तों में जाओ, थोड़ी देर बाद घर आना। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन बोला, आपसे ये क्या कहा है इसने, प्लीज़ आप इसकी बातों में ना आना। मैं सिर्फ इसकी बाजू थामकर उसे समझा रहा था कि ये घर को घर समझे, हमारे घर को कैद खाना नहीं। जबकि मेरी वालदा मुझे आंखें दिखाते हुए बोली, साकिब मैं आपसे बोल रही हूँ, आप जाएं जहाँ से, मुझे अभी आपकी बीवी से कुछ देर बात करनी है। ये कुछ मामलात को लेकर परेशान है, मैं इसको समझाना चाहती हूँ। जबकि मैं अपनी माँ को देखते हुए बोला, मैं भी बैठ जाता हूँ, अभी बात क्लियर हो जाएगी। आज शादी का दूसरा दिन है और जिस तरह का रवैया ये इख्तियार कर रही है, मेरा यहाँ होना बेहद ज़रूरी है। जबकि मेरी माँ मेरे इस करीब आई थी और धीमी आवाज़ में बोली, साकिब जाओ तुम बाहर, समझो बात को, ये कल ज़्यादा ही सहम गई है, तुम्हारी मौजूदगी में ये कोई बात नहीं करेगी, ये कुछ बताना चाह रही है, मैं इसकी बात सुन लूँ, तुम जाओ यहाँ से। जबकि मैं एक नज़र अपनी बीवी पर डाली थी जो सर झुकाए रो रही थी। मैं महज सर हाँ में हिलाकर चला गया। शादी की रात भी वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, मैं तब इसका दिमाग बिल्कुल ठीक था, लेकिन बस कल से न जाने क्या हुआ था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कल मैं इसके लिए खामोश था, शायद शादी की थकन है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। लेकिन आज दूसरा दिन था,
آج اس کا اتنا عجیب برتاؤ کرنا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے پاس جانے کے بجائے ایک ہوٹل پر آ گیا اور ایک چائے کا آرڈر دے کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں بھی شاید ایک ٹپیکل مردی تھا۔ میرے دماغ میں بھی اپنی بیوی کو لے کر کئی طرح کے سوالات تھے۔ کیا واقعی اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا جو آج یہ میرے ساتھ ایسے کر رہی ہے؟ لیکن اگر ایسا تھا تو یہ شادی کی رات بالکل ٹھیک کیسے تھی؟ اگلے دن ولیمہ بھی اس نے اچھے سے گزارا تھا؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کسی نے اس کو کچھ بولا ہے؟ شادی میں کئی مہمان تھے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ میں اب گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگا تھا جب اچانک ہی مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی۔ میں دائیں بائیں دیکھا تو نظر بے اختیار بائیں جانب گھوم گئی۔ سامنے میرا دوست بیٹھا مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے تھوڑا عجیب محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا ابو میرے پاس آئے گا، مجھ سے ڈھیروں سوال کرے گا کہ آج شادی کا دوسرا دن ہے، تم اکیلے جہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر گئی وہ فوراً اپنی ٹیبل کرسی چھوڑ کر میرے پاس آ گیا تھا۔ شاید وہ کسی کے ساتھ تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا، بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ شادی کے دوسرے دن ہی بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے؟ دل تو کیا بتا دوں، ہاں واقعی بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس کو میری ہونے سے تکلیف ہوتی ہے، مگر میں بات گھما چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دوستوں کے درمیان ڈسکس کرنا بالکل بھی اچھا نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں فوراً بولا، ارے نہیں یار، گھر میں رہ رہ کر سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا تھوڑی دیر باہر ہوا ہو آتا ہوں۔ رحمان کو کال کرنے کی سوچی تھی لیکن پھر یہی سوچا وہ اپنی جاب میں مصروف ہوگا۔ تمہارا بھی یہی خیال آیا تھا؟ جبکہ وہ بولا، ایسا تو نہیں لگ رہا تمہارے چہرے سے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ کوئی پریشانی ہے۔ اگر کچھ مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو، میں تمہارا مسئلہ ضرور حل کروں گا۔ آخر کو شادی شدہ ہوں، 2 بچے بھی ہیں، تم سے زیادہ ایکسپیرینس ہے میرے پاس۔ اس کی بات سن کر میں واقعی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا اسے میں اپنا مسئلہ بتاؤں یا رہنے دوں۔ کئی طرح کے خیالات دماغ میں آ رہے تھے، مگر اس وقت میں واقعی اتنا سٹریس میں تھا کہ میں نے اس سے اپنا مسئلہ شیئر کر دیا تھا۔ میری تمام باتیں سن کر خود ہی آواز میں بولا، تم اور تمہاری امی شاید کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر رہے ہیں، عموماً لڑکیاں ایسا کرتی ہیں۔ بھابھی نے کچھ زیادہ جلدی اس طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ کوئی بری بات نہیں۔ تمہاری بیوی تمہارے گھر کو ابھی اپنا نہیں سمجھ رہی، تمہیں چاہیے اس کے ساتھ نرمی سے پیش ہو۔ جس چیز سے وہ چڑھ رہی ہے وہ نہیں کرو، اسے وقت دو، چیزیں سنبھل جانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی اپنا گھر بار نہیں کرتی۔ تم اپنی امی سے کہو اس پر سے دھیان ہٹائیں، تمہارا گھر اب اس کا گھر ہے، وہ ابھی کام کرے یا بعد میں ایک ہی بات ہے۔ تمہاری امی کو دعوت رکھنی ہے، وہ دوبارہ رکھ سکتے ہیں، سب کو بلا سکتی ہیں، جھوٹ کہہ سکتی ہیں کہ آج اس کا پہلی دفعہ کھانے میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ بات نہیں کر رہی تو تم اسے فورس مت کرو، بلکہ اس سے بات کرو، پوچھو اس کو کیا کھانا ہے۔ وہ کہیں گھومنے چلے گی، اس کو گجرے لا کر دو، اسے گفٹس دو، چاکلیٹ دو، کھانے کی پینے کی چیزیں دو۔ لڑکیاں بہت حساس اور نازک ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی سی چیز پر بھی خوش ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بات کو بڑا کر دیتی ہیں۔ تم ایک مرد ہو، تمہیں بھی فی الحال اپنی بیوی کے جذبات سمجھنے ہوں گے۔ تمہاری ماں بالکل ساس کی طرح برتاؤ کر رہی ہے اور وہ غلط نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنٹی نے کچھ غلط کیا ہے، مگر فی الحال تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے اور تم جس طرح کا برتاؤ کر رہی ہو یہ بالکل غلط ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میں واقعی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے جب سے شادی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ہاں نرمی سے پیش آ رہا تھا، اس کے ساتھ بالکل زور زبردستی نہیں کر رہا تھا، جیسا وہ کہہ رہی تھی ویسا ہی کر رہا تھا، لیکن نہ میں نے اسے گھومنے کا بولا تھا، نہ ہی کچھ کھانے پینے کو لا کر دیا تھا۔ گفٹس تو بہت کی دور، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور فوراً ہی ایک گفٹ شاپ کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے لیے ایک اچھی سی واچ خریدی تھی اور کچھ پھل فروٹ لے کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔
اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اچھا محسوس کرے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو میری امی لاؤنج میں ہی بالکل خاموش اور پریشان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سیدھا ان کے پاس آ گیا جبکہ وہ سامان دیکھ کر بولی، کوئی فائدہ نہیں ہے، جو باتیں اس کے دماغ میں ہیں اس کے مطابق تمہیں ابھی فی الحال تھوڑا اپنا آپ بدلنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، کیوں؟ اس نے ایسا کیا بولا ہے آپ سے؟ وہ بولی، وہ تم سے ناراض نہیں اور نہ ہی خفا ہے، بس تم سے ڈری ہوئی ہے۔ تم اسے تھوڑا وقت دو، اسے سمجھو اور ہاں تھوڑا فاصلہ بھی رکھو۔ اتنی جلدی اس پر حاوی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی ہے، اسے لگتا ہے تم اسے مارو گے۔ شاید اس کے دماغ میں یہ بات سوار ہو چکی ہے کہ مرد صرف اور صرف تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی ہے۔ میں نے بھی فی الحال اسے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا۔ میں حیران تھا، شادی تک وہ بالکل ٹھیک تھی مگر ولیمے کے بعد اس سے ہوا کیا تھا؟ میں یہ بات اپنی امی سے کہنا چاہتا تھا لیکن اپنے دوست کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ ماں سے ہر بات شیئر کرنا بھی غلط ہے۔ ماں اپنے بیٹے کا گھر ضرور بسانا چاہتی ہے لیکن بہو اگر زیادہ خوش رہے یہ بھی ماں سے برداشت نہیں ہوتا۔ اسی لیے تم تھوڑا اپنی ماں سے اپنی باتوں کو چھپاؤ۔ کچھ دیر تک میں امی کے ساتھ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا اور پھر سامان لیے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میری امی کا کہنا تھا کہ وہ سو رہی ہے مگر وہ بالکل خاموش سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی جبکہ میں قدم بہ قدم چلتا ہوا اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ تم میری بیوی ہو، کوئی داسی نہیں، اور انسان داسی کو بھی نہیں مارتا۔ میں ایک پڑھا لکھا مرد ہوں، میں کوئی جاہل نہیں ہوں، اسی لیے پلیز اپنے دماغ سے یہ باتیں نکال دو۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا مگر اس کے چہرے کی ہچکچاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے۔ میں نے فی الحال اسے واچ دے دی تھی اور فروٹ وغیرہ دے کر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر میرے پاس آئے گی، مجھ سے معافی مانگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ہی ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی گھڑی کو کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں، اس سے باتیں کروں، اپنے دل کا حال بیان کروں، لیکن جس طرح اس نے مجھے نظر انداز کیا ہوا تھا میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ میں اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن اسی طرح بیت گیا تھا۔ امی کے مطابق میں نے زیادہ اس سے بات چیت نہیں کی تھی۔ کئی دفعہ میں نے امی سے پوچھا بھی، آخر اس نے آپ سے ایسا کیا بولا ہے جو آپ بھی اتنا خاموش ہیں، مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں اب طے کر چکا تھا، رات جب اس کے نزدیک جاؤں گا تو اس سے اس کا حال دل پوچھوں گا، بہت نرمی سے پوچھوں گا، کیا اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے؟ کیا وہ کسی کو پسند کرتی تھی یا ماضی میں اسے دھوکہ ملا ہے؟ میں نے طے کر لیا تھا اگر ماضی میں اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو میں اس کی ڈھال بنوں گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا بلکہ اسے حوصلہ دوں گا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، اگر زندگی میں ایسے لوگ آئے ہیں تو انہیں بھول جاؤ، اچھے لوگوں کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دو۔ میرے لیے بہت ضروری ہوا، میں نے طے کر لیا تھا اس کو اتنا اہم فیل کراؤں گا کہ وہ دوبارہ میرے بارے میں کچھ الٹا نہیں سوچے گی۔ میں بستر پر بیٹھا اب دروازے کو ہی دیکھ رہا تھا اور اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ لمحہ لمحہ بیت رہا تھا مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوا تھا۔ آخر امی سے ایسی کون سی باتیں ہو رہی ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی؟ میری امی جلدی سونے کی عادی تھی، اتنی دیر تک ان کا جاگنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آیا تھا لیکن حیران اس وقت ہوا جب میری نظر لاؤنج کے صوفے پر گئی۔ میری بیوی وہیں بیٹھے بیٹھے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف گیا تھا اور اس کو ہلکا سا جھنجھوڑتے ہوئے بولا، ماہم، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
میری آواز سے وہ فوراً بیدار ہو گئی تھی، تقریباً چونک ہی گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ ہڑبڑا کر بولی، میری آنکھ لگ گئی یہیں پر، آپ کی امی کے ساتھ بیٹھی تھی، آپ انتظار کر رہے تھے میرا۔ اس کے لہجے میں فکر محسوس ہوئی تھی۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بولی، معذرت چاہتی ہوں، میرا ارادہ آپ کو انتظار کروانے کا نہیں تھا، اب غصہ نہیں کرنا۔ اب مجھے اس کا انداز کچھ سہما ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں غصہ کیوں کروں گا؟ تم میری بیوی ہو، کوئی نوکرانی نہیں، اور میں نوکرانی پر بھی کیوں غصہ کروں گا؟ تم میرے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچتی ہو؟ اچھا چھوڑو، کمرے میں چلتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تھا، مگر اس کے ہر انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں نہیں آنا چاہتی۔ میں دھیمی آواز میں بولا، اب آرام سے لیٹ جاؤ، تمہیں کسی بھی طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے نزدیک بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے علم ہے، لڑکیوں کے لیے یہ وقت واقعی بہت ہی احساس ہوتا ہے۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں، بیوی ہو تو میری کوئی اٹھائی گیر نہیں ہو۔ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں، میں نے اپنی چاہت ہمیشہ اپنی بیوی کے لیے بچا کر رکھی ہے، تمہیں پتہ ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت نہیں کی، باخدا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ کئی لڑکیوں نے میری طرف قدم بڑھائے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرا کہنا تھا نکاح کے بعد محبت کروں گا، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور آج دیکھو مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ تمہاری بے رخی، تمہارا خفا ہو جانا، تمہارا ڈرنا، سہمنا، چپ ہو جانا، رونا، سب مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیونکہ تم میرے لیے بہت اہم ہو چکی ہو، میری بیوی ہو تم پلیز مجھ سے بدگمان نہ ہو، میں برا انسان نہیں ہوں، میں تم سے واقعی ہی سچی محبت کرتا ہوں۔ لیکن اس کے چہرے پر موجود ہچکچاہٹ کے حسرات صاف بتا رہے تھے کہ وہ میری باتوں پر بالکل یقین نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے اچانک ہی دکھ ہونے لگا تھا۔ کیا اس کے نزدیک میرے جملے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ کیا میرا کچھ بھی کہنا اس کے لیے بیکار ہے؟ مجھے واقعی تکلیف ہوئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ واقعی ایک عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک مرد کو رونے پر مجبور کر دے، اور آج میرا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا تھا، شاید میں غلط تھا، مجھے بھی شادی سے پہلے ہی لڑکیوں سے دوستی کر لینی چاہیے تھی۔ کسی سے دوستی کر کے شادی کرتا تو شاید آج میرے حالات ایسے نہ ہوتے۔ میں اپنی اس لڑکی کو اچھی طرح جان لیتا، وہ لڑکی مجھے جان لیتی، شاید یہ مجھے اچھا نہیں سمجھتی۔ کچھ دیر تک کھڑا اس کو دیکھتا رہا، اور پھر خاموشی سے اس کے پہلو میں نیم دراز ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ اگلی صبح میرے لیے کتنی بڑی قیامت کھڑی کرنے والی ہے۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، میں کروٹ لیے بس انہی خیالات میں گم تھا کہ کیا میری زندگی ایسے ہی رہے گی؟ کیا آگے بھی مجھے اس طرح کا رویہ برداشت کرنا ہوگا؟ کیا میری زندگی میں سکون اور راحت نہیں ہوگی؟ آج اس ایک دن نے ہی مجھے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ آج مجھے اپنے سر میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کب میں انہی سب چیزوں کو سوچتے سوچتے گہری نیند میں گیا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر کھلی تھی۔ چند لمحے میں خاموشی سے چھت کو ہی گھورتا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی بیوی کا خیال آیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ یقیناً وہ نماز پڑھنے لاؤنج میں گئی تھی۔ میں نے واش روم میں جا کر وضو بنایا تھا، اور ارادہ اب مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر میں آپ کو چھوڑوں گا میری بہت بدنامی ہوگی، لیکن مجھے سب منظور ہے، کیونکہ آپ جیسی لڑکی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں اکیلا رہوں۔ مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے بے اختیار مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے منہ سے یہ الفاظ اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ کیا مجھے چھوڑیں گے؟ میں آپ سے اپنا پیچھا چھڑاؤں گی؟ آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ لڑکی ہوں تو خاموش رہوں گی؟ میں بددعا آپ کے منہ پر دیتی ہوں، آپ بھی جلد مریں گے، اور آپ کی ماں بھی اس دنیا سے جلد رخصت ہوگی، اور آپ دونوں کو عبرت ناک سزا ملے گی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ میں خاموش رہوں گی؟ اس کی بات سن کر بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا تھا،
لیکن میں نے اس کو مارنے سے پہلے خود کو روک لیا تھا۔ وہ چلا کر بولی، مارے؟ تپھڑ کیوں رک گئے ہوئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس کے تپھڑ سے ڈر کر خاموش ہو جاؤں گی؟ آپ ایک زانی آدمی ہیں، آپ کے ساتھ رہنا ایک توہین کے برابر ہے۔ میں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک ہمیشہ خود کو محفوظ رکھا۔ میرے قریب بھی کہیں برائیاں آئیں، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا، صرف اس لیے کہ اپنے شوہر کو امانت کے طور پر خود کو سونپ دوں گی۔ لیکن مجھے بدلے میں کیا ملا؟ ایک زانی مال۔ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بولی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو لگتا تھا کہ مجھے آپ کی حقیقت نہیں پتہ چلے گی؟ ولیمے کے دن ہی آپ کی خالہ مجھے آپ کی تمام حقیقت بتا کر گئی ہے، جو آپ نے ان کی بڑی بیٹی اور پھر ان کی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد آپ نے کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو تباہ کیا۔ میں بے اختیار بولا، تم جو بھی کہہ رہی ہو سب جھوٹ ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم جیسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے گھروں کو آگ لگاتی ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تہمت لگانے والے کو اللہ نے گناہ گار ٹھہرایا ہے۔ وہ بولی، میں تہمت نہیں لگا رہی، انہوں نے مجھے ثبوت دکھائے ہیں۔ آپ نے جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، انہوں نے مجھے تمام رپورٹس دکھائی تھی، تصاویر دکھائی تھی۔ میں فوراً بولا، مجھے بھی دکھاؤ۔ اور کون سی خالہ نے تمہیں میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں؟ سچ سچ بتاؤ، آج سب ختم کرتے ہیں، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ جو عورت اتنی آسانی سے کسی کی بھی بات میں آ کر اپنے شوہر کو اتنی بددعائیں دے سکتی ہے، جو اپنی ساس کو اتنا دھوکہ کھو سکتی ہے، اس لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں۔ تم مجھے اب تصویریں دکھاؤ۔ تم تو برباد ہو چکی ہو، اب میں خود کو بھی برباد کروں گا اور اس انسان کو بھی برباد کروں گا جس نے میرے گھر کو آگ لگائی ہے۔ وہ فوراً بولی، آئیں اندر، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اندر لے آئی تھی اور اس نے مجھے تصویریں دکھانا شروع کر دی تھی۔ ان تصویروں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ میں اپنی بڑی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں۔ میں فوراً بولا، یہ سب تصویریں ایڈٹ شدہ ہیں، یقین نہیں تو ابھی کے ابھی میرے ساتھ کسی ماہر کمپیوٹر والے کے پاس چلو، وہ 2 منٹ میں تمہیں تمہاری اصلیت بتا دے گا۔ اور رہی اب خالہ کی بات، ان سے تو میری والدہ نمٹیں گی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ فی الحال میں باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ابھی صبح کا ہی وقت تھا۔ میں نے نماز وغیرہ پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی کہ میں آج جو قدم اٹھاؤں گا وہ بے شک آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن میں اب مجبور ہوں۔ روشنی ہوتے ہی میں نے اپنی ماں کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کیا تھا اور اس کے لیے ایک اچھے انویسٹیگیٹر کے پاس پہنچ گیا تھا جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اور اس نے محض 10 منٹ لگائے تھے اور تمام حقیقت کھول کر میری بیوی کو دکھائی تھی۔ وہ تصویریں مکمل کر دی تھی۔ ان تصویروں میں صاف نظر آ رہا تھا میں اپنی بڑی خالہ کی بیٹیوں کے ساتھ زبردستی کر رہا ہوں۔ میں فوراً بولا، یہ تصویریں سب ایڈٹ شدہ ہیں، یقین نہیں تو ابھی کے ابھی میرے ساتھ کسی ماہر کمپیوٹر والے کے پاس چلو، وہ 2 منٹ میں تمہیں تمہاری اصلیت بتا دے گا۔ اور رہی اب خالہ کی بات، ان سے تو میری والدہ نپٹیں گی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ فی الحال میں باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ ابھی صبح کا ہی وقت تھا۔ میں نے نماز وغیرہ پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی کہ آج میں جو قدم اٹھاؤں گا وہ بے شک آپ کے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن میں اب مجبور ہو گیا ہوں۔ روشنی ہوتے ہی میں نے اپنی ماں کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کیا تھا اور اس کے لیے ایک اچھے انویسٹیگیٹر کے پاس پہنچ گیا تھا جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اور اس نے محض 10 منٹ لگائے تھے اور تمام حقیقت کھول کر میری بیوی کو دکھائی تھی۔ وہ تصویریں مکمل جھوٹی تھی، نہ اس میں میری کزنیں تھیں اور نہ ہی میں تھا، بلکہ وہ ایک سوشل میڈیا کی غلط سائٹ کی تصویریں تھیں۔ میری بیوی بالکل سن ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اس کو کہہ دیا تھا کہ اگر تم میرا میڈیکل کروانا چاہتی ہو تو وہ بھی کروا لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں زانی ہوں یا نہیں۔ میں نے صرف تم سے تعلق بنایا تھا، تمہیں اپنی بیوی بنایا تھا۔ میں ایسا مرد نہیں ہوں جو تم نے مجھے کہا ہے۔ اور پھر میری ماں کے ذریعے میں نے اپنی خالہ سے بھی ان کا سامنا کروایا تھا۔ میری خالہ نے معافی مانگی تھی، وہ حسد میں یہ سب کر گئی تھی۔
کیونکہ امی نے خاندان کی کسی لڑکی کو میرے لیے منتخب نہیں کیا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے اور میری ماں سے خوب معافیاں مانگی تھی، لیکن میں نے اسے طلاق دے دی تھی، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جو میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی تھی۔ تمام سننے والے قائرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔